औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, पिछली आयत करीमा में सूरह शूरा के हमने शुरू में जो है वो 8-9 आयत करीमा हमने पढ़ी। उस 9 आयत करीमा में जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुशरिकीन को, जो मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई निशानी मांगते थे, उस निशानी के जवाब में उनको बताया कि तुम निशानी देखते तो निशानी ये ज़मीन को देख लो तुम। और जुटलाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेज़ा उड़ाते थे। यहाँ पे बेसिकली यकदम जो है वो बात बदली जा रही है। जो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा आ रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा ये समझाने के लिए आ रहा है कि तुम चीज़ क्या हो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब भेजा था तो भेजा कहाँ पे था? फ़िरौन के पास, जो उस वक़्त की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। और जब अल्लाह जिसके साथ होता है तो मैटर नहीं करता कि एक शख्स हो या 2 शख्स हों, अल्लाह पूरी की पूरी जो है वो उन लोगों को तबाह कर देता है जो अल्लाह के रसूलों को जुटलाते हैं। तो यहाँ पे तस्करा करने से मुराद यही है कि तुम जो है वो अपने आप को, तुम्हारी औकात क्या है, तुम जो है वो क्या बड़े हो? क्या तुम मिस्र के फ़िरौन से बड़े हो? क्या तुम्हारे पास उससे ज़्यादा फ़ौजें हैं? तुम हो क्या? तुम एक कबीला हो। तो ये कबीला जब चाहे अल्लाह मसल के रख देगा। अल्लाह अगर जो है फ़िरौन को तबाह कर सकता है तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के नज़दीक। और फिर दूसरी बात, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तसल्ली दी जा रही है और आपके लिए जो है वो एक तसल्ली का बंदोबस्त किया जा रहा है कि कोई बात नहीं, खैर आप फ़िक्र ना करें, इन कुरैश की कोई अहमियत नहीं है, इन मुशरिकीन की कोई अहमियत नहीं है। अगर फ़िरौन जैसी कौम के साथ जब अल्लाह, फ़िरौन जैसी कौम के ख़िलाफ़ जब मूसा के साथ अल्लाह होते हैं तो मूसा को अल्लाह ताला जो है वो फ़तह देते हैं और हमेशा हक़ ही गालिब आता है। चाहे वो एक बंदा जो है वो अल्लाह की तरफ से आए, चाहे अल्लाह की तरफ से 2 बंदे आएँ, या जिसको भी अल्लाह रसूल बना के भेजे, हमेशा हक़ ही गालिब आता है। यही बात समझाने के लिए अब मुशरिकीन के सामने ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो बयान किया जा रहा है। वइज़ नादा, और जब पुकारा, नादा निदा से आवाज़ दी, और जब पुकारा मूसा को रब्बो का, तेरे परवरदिगार ने। तेरे परवरदिगार से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया जा रहा है। जब आपके परवरदिगार ने मूसा को पुकारा, आवाज़ दी, वो वादिये सीना में जो है वो उसके तूर के जो है वो गरबी जानब या दाएँ जानब जो है पहाड़ जो है वो वादिये तवा के गरबी जानब जो पहाड़ था, उस पहाड़ में जो है वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम को जो है वो आवाज़ दी, अनेता जाओ। ये कि जाओ, तुम किसकी तरफ जाओ? कौम ज़ालिमीन, ज़ालिम लोगों की तरफ। पुकारा और पुकार के कहा जाओ ज़ालिम लोगों की तरफ। एता अता से ही है जिसका माना होता है आना, जाना। जाओ ज़ालिम लोगों की तरफ। कौन से ज़ालिम लोग? कौम फ़िरौन की कौम की तरफ। आला यत्तकून, यहाँ पे इस्तफ़ामिया तो भी इनकारी है जिसका माना होता है कि ज़ोर देना और छोटे के। आला यत्तकून, उन्हें डर नहीं लगता? क्या वो डरते नहीं हैं? क्या उनको डर नहीं लगता कि वो अल्लाह के अहकामात की जो है वो नाफरमानी कर रहे हैं? आला यत्तकून, क्या नहीं वो डरते? क्या वो परहेज़गारी नहीं करते? काला, कहा रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी, बेशक मुझे, अखाफ़ो, खाफा का माना क्या होता है? डरना, खौफ से है। खे अलफ फे खाफा, बेशक अलफ जो है वो मैं मुज़ारे के लिए लगा हुआ है, मैं डरता हूँ। अन युकज़्ज़िबून, ये को मुझे झुठला देंगे, मुझे झूठा समझेंगे। व यज़ीकु, ज़ीकु ज़्वाद ये काफ, जिसका माना होता है तंग होना, घुटन महसूस करना। व यज़ीकु, और वो तंग हो रहा है, सदरी, सीना मेरा, दिल मेरा, घुटन है उसमें, तंग हो रहा है। वला यंतलिको तोए लाम काफ, इन तलाकुन से, जिसका माना होता है चलना, इसीलिए तलाक कहा जाता है कि चल फिर निकल जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और नहीं वो चलती, लिसानी, ज़बान मेरी, मेरा सीना तंग हो रहा है, तंग है और मेरी ज़बान नहीं चलती। फारसिल, पस भेज दे। अरसिल, इरसाल, उनसे, अलिफ जो है वो अमर के लिए, पस भेज दिए। इला है हारूना, हारून को साथ, हारून का, इला हारूना, हारून की तरफ, कि आप हुक्म हारून की तरफ भी भेज दीजिए कि वो मेरे साथ हो और हम दोनों जाएं और जाके, क्योंकि मैं बाद में बयान करता हूँ कि ये सारी डिटेल यहाँ पे तो बड़ा मुख्तसरन कहा गया है। इस नादा मूसा रब्बो का, मूसा तेरे परवरदिगार ने मूसा से जब पुकारा तो क्या सवाल जवाब हुए, वो यहाँ पे सूरह ताहा में बड़ी डिटेल के साथ बयान किया गया हुआ है। वलहुम, और लिए उनके और उनकी तरफ से, अलैया,
علیہ الا علیحدہ کر دیجئے اور یا علیحدہ کر دیجئے. اب ان دونوں کو جب اکٹھا کریں گے تو اس کے اوپر شد ڈال دیں گے. مجھ پر اور مجھ پر ہے ان کی طرف سے. ذنبن، ذنب کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. گناہ ہم نہیں کہتے استغفر اللہ ذنبی، یہ ذنب کا معنی گناہ. یہاں پہ اس کا معنی ہوتا ہے جرم. گناہ جرم ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کر بیٹھیں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور مجھ پر ان کا ایک جرم ہے. فَآخَافُ، پس مجھے ڈر لگتا ہے. أَن يَقْتُلُونَ، یہ کہ یقتلون، یہ نیون کے نیچے زیر جو ہے نا یہ کی آواز دے رہی ہے. اس کا معنی ہے کہ وہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. قالا، فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. فَاذْهَبَا لفظ کیا ہے؟ ذَهَبَ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانا. ذَهَبَ، الف جو ہے وہ تثنیہ کے لیے لگا ہوا ہے، دونوں کے لیے. فَاذْهَبَ، فے پس الف امر کے لیے، ذہب جانا، اور پھر اس کے بعد جو آگے الف لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا تثنیہ کے لیے. فَاذْهَبَ، پس جاؤ دونوں، بِآیاتِنَا، ساتھ میری نشانیوں کے. نشانیاں کیا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ عصا موسیٰ کی لاٹھی، اور ید بیضا، ہاتھ کا جو ہے سفید روشن چمکدار ہونا. ساتھ میری نشانیوں کے. انا، بے شک ہم، یہ بھی لفظ ان علیحدہ ہے اور نا علیحدہ ہے. بے شک ہم، معاکم، ساتھ ہوں گے تمہارے. مستمعون لفظ کس سے ہے؟ استماعون سے، جس سے مادہ ہے سمع، سین میم عین. معنی کیا ہوتا ہے؟ سننا. بے شک ہم تمہارے ساتھ سنتے رہیں گے، ہمیں پتہ ہوگا جو تمہاری بات ہوتی ہے. انا معاکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ سنتے رہیں گے. فاتیہ، پس جاؤ، الف جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ پس جاؤ فرعون کی طرف. فقولا، پس کہنا اس سے. انا، بے شک ہم، یہاں پہ ہم کا صیغہ آیا ہے. مطلب کیا؟ دو. کون سے دو؟ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں. بے شک ہم رسول بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. جاؤ جا کے پیغام دو کہ ہم اللہ رب العالمین کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کے بھیجے ہوئے ہیں. اب جا کے ایک کام تو تبلیغ تھا اور دوسرا کام ڈائریکٹ کہہ دیا گیا. ان، یہ کہ ارسل بھیجو، الف امر کے لیے استعمال ہوا. معنا، ساتھ ہمارے دو نبی تھے اس وقت، موسیٰ اور ہارون. ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو. جاؤ جا کے کہو جا کے اس کو کہ ہم اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ہم اس کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں. اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ بنی اسرائیل جس کو تم نے غلامی میں جو ہے وہ رکھ چھوڑا ہوا ہے، جس سے بیگار لیتے ہو، جس کے بچوں کو قتل کر دیتے ہو، بچیوں کو چھوڑتے ہو، اور ان سے جو ہے وہ بیل گدھوں کی طرح جو ہے وہ گھوڑوں کی طرح تم جو ہے ان کو جوتتے ہو، تو اب ان کو جو ہے وہ آزاد کرو، ہمارے ساتھ بھیج دو. آسان ترجمہ ہے، اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ نیا نہیں ہے ہمارے لیے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا تیرے پروردگار نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے تیرے پروردگار نے پکارا موسیٰ کو. اَنِ اِحْتَلِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جاؤ ظالم لوگوں کی قوم کی طرف، ظالموں کی طرف جاؤ. قوم فرعون کی طرف. اَلَا يَتَّقُونَ، کہنا ان سے اَلَا يَتَّقُونَ، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم جو ہے وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہو. قال ربی، کہا اے میرے پروردگار، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے نہیں مانیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے، مجھے مانیں گے ہی نہیں وہ. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہو جائے گا ہوتا ہے سینہ میرا. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی زبان میری. فَارْسِلْ إِلَىٰ ہارون، بس حکم کرو ہارون کو بھی ساتھ، ہارون کی طرف بھی حکم بھیج دو، جو وہی میری طرف آ رہی ہے وہ ہارون کی طرف بھی بھیج دو تاکہ ہارون میرے ساتھ ہو جائے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کے لیے میرے اوپر ایک گناہ ہے، ایک گناہ ان کا میں کر بیٹھا ہوا ہوں، ایک جرم کر بیٹھا ہوں. گناہ کا لفظ مناسب نہیں ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے. قالا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کلا، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں جو ہے وہ کوئی ہاتھ لگا جائے. فَاذْهَبَا، پس جاؤ تم دونوں، بِآیاتِنَا، میری نشانیوں کے ساتھ. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں تمہارے ساتھ سنتا رہوں گا، تمہاری ساری باتیں مجھے پتہ ہوں گی، میں سنتا رہوں گا. فاتیہ فرعون، پس جاؤ فرعون کے پاس. فقولا، پس کہنا اسے، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں.
جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پہ اس قصے کو سنانے کا مقصد ان مشرکین مکہ کو یہ وارننگ دینی تھی کہ تم اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت تھی فرعون کی اور اس کی قوم کی، اس سے بڑے نہیں ہو۔ انہوں نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ یک لخت ہم نے سب کو آنے واحد میں جو ہے وہ ڈبو کے جو ہے وہ غرق کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تمہاری قوم کے تمہاری کیا فوج ہے؟ اس کے پاس فوجوں کے لشکر تھے، اس کے پاس اس وقت ہر وہ نعمت تھی جو اس وقت دنیا میں کسی قوم کے پاس ہونی چاہیے، وہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ تو تمہارے پاس ہے کیا؟ تم جو ہے وہ کس بل بوتے پہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو؟ کیوں ان کی بات نہیں مان رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قصہ کہ جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی، جاؤ جا کے فرعون کی طرف اسے توحید کا پیغام دو، اسے جو ہے وہ شرک سے روکو اور کہو اعلیٰ یتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کل کو تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، توحید کا پیغام اس کے پاس پہنچاؤ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرو۔ تو کہا قال ربی انی اخاف ان یکذبون۔ اب ہوا کیا تھا کہ وہاں پہ یہ پورے وہ مکالمات ہیں جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، سرگوشیاں کی تھیں، کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہی تھی قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ جو ہے وہ کھول دے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ آپ کی زبان میں کچھ لکنت تھی، آپ کی زبان لکنت تھی، آپ کی زبان جو ہے وہ صحیح نہیں چلتی تھی، آپ اتنے بڑے خطیب نہیں تھے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں بالکل جو ہے وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ بیان کر سکوں۔ یفقہوا قولی، کیا؟ اس لیے کہ میری وہ بات سمجھ سکیں، مجھے اتنی طاقت دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں جو بات کہوں وہ سمجھ سکیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دے وزیر میرا، معاون میرا اہل خانہ میں سے، کس کو؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ یہ سوال و جواب ہو رہے تھے اس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جا رہا تھا کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میں صحیح بول نہیں سکتا، میرا سینہ تنگ ہے، میں اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، مجھ سے بات نہیں ہو سکی، یہ سب کچھ کھول دے، میرے لیے آسانیاں فرما دے، اور پھر مجھے اکیلے کو ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ سے 3 سال بڑے تھے۔ وہ تو بات وہی ہے کہ 1 اور 1 جو ہے وہ 11 ہو جاتے ہیں، کہ ایک جو ہے وہ 1 سے بہتر 2 ہیں، تو کہا کہ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، یہ جو وحی مجھے دی ہے یہ وحی اس کی طرف بنا کے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام آئے، وحی اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت ہارون کے پاس آ چکی ہوئی تھی، اور آ کے یہ پھر یہ نہیں ہے کہ جاتے ہی فرعون کے پاس چلے گئے، فرعون کے پاس گئے، جا کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، بعض روایت میں ہے کہ پوری رات کھڑا رکھا، بعض کہا گیا کہ 1 سال تک تو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً گئے اور جا کے جو ہے وہ اندر جا کے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے بات کرنی، یہاں پہ تو بات بیان کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کتنا عرصہ لگتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو ایک لمحے میں یہ سٹوری پڑھ لی۔ اور ہارون میرے بھائی کو واشدد بہی ازری، میری کمر کے ساتھ جو ہے وہ چپک جائے، واشرکہ، اور شریک ہو جائے میرے کاموں کے، کانصدقہ کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں، تاکہ ہم تیری جو ہے وہ پاکی بیان کر سکیں، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور تیرا ذکر جو ہے وہ بلند کر سکیں، لوگوں کو تیری بات سمجھائیں، لوگوں میں تیرا ذکر کریں، تیری تسبیح کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بَصِيرًا، بے شک تو ہی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے والا۔ قَالَ، کہا، قَدْ أُوتِيتَ، بلا شبہ دے دیا گیا تجھے جو سوال کیا تو نے، جو تو نے مانگا تجھے دے دیا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ جو جو سوال تو نے کیے وہ تجھے پورے کر دیے گئے۔ اب یہاں پہ وہ مختصراً کر کے کیا گیا تھا، سورہ طٰہٰ میں جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ قصہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں پہلے، کہ کیا کیا مانگا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ جو تو نے مانگا، قد، بلا شبہ، ہوتا جو مانگا تو نے وہ تجھے سوال کیا وہ تجھے دے دیا گیا۔ تو کیا کہا تھا اس نے؟ اے میرے پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے مانیں گے نہیں۔ ہر نبی کو جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر نبی کے وقت کے سرداروں نے جو ہے وہ ان کو جھٹلایا ہے۔ کیوں جھٹلایا؟ صرف اس لیے جھٹلایا کہ اپنی سرداریاں خطرے میں پڑ جاتی۔ فرعون کو یہ تھا کہ اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والے کون تھے؟ مکہ کے بڑے سردار تھے، ان کا یہی تھا، ابو جہل کا یہی تھا۔ آج محمد کو نبی مان لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو کل کو کیا ہوگا کہ ہم ان کے نیچے لگ جائیں گے، ہمیں جو ہے وہ ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، ہمیں ان کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، ان کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی، تو ہم نہیں مانتے۔ صرف اسی ضد میں آ کے اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ اللہ میرے پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے کہ جھٹلائیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیج دو۔ اور پھر اپنے دل کے خدشات کا، اب اللہ علیم ہے، اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے۔ اللہ میاں مجھ سے ایک قتل بھی ہو گیا تھا ان کا،
ایک بے گناہ شخص بھی میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ یہ قصہ بھی جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ ہمیں بعد میں جو ہے وہ سورہ فرقان کے بعد اس سے سورہ قصص میں جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیل نظر آئے گی اس کی۔ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شہر میں جا رہے تھے، دیکھا سامنے ایک قبطی اور جو مصری تھا اور ایک اسرائیلی، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب اسرائیلی تھے تو اسرائیلی خود بھی، تو جب اسرائیلی نے پکارا مدد کے لیے، آپ آگے بڑھے اور آپ نے چھڑانے کے لیے قبطی کو جو ہے وہ ایک گھونسا مارا اور وہ وہیں مر گیا۔ اب یا تو وہ بہت کمزور تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا اتنا غصے میں جو ہے وہ اتنا مارا تھا کہ ایک گھونسے سے جو ہے وہ مر گیا۔ وہ تب مر گیا، اس کے بعد فوراً احساس ہوا کہ یہ کام تو شیطان نے کروایا ہے، شیطان تو ہے ہی جو ہے گمراہ کرنے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ نے پردہ رکھا، کسی کو نہیں پتہ چلا، گھر چلے گئے۔ اگلے دن پھر صبح نکلے کہ دیکھوں میں جا کے کوئی کسی کو کیا حالات ہیں، کسی کو پتہ تو نہیں چلا۔ اس وقت تک کسی کو نہیں پتہ چلا تھا سوائے اس اسرائیلی کے جس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے مارا تھا، جس کو چھڑانے کے لیے مارا تھا۔ گئے تو آگے گئے تو وہ پھر لڑ رہا تھا، پھر کسی سے لڑ رہا تھا، اس نے پھر پکارا، تو تو ہے ہی شیطان، تو جو ہے ہی فسادی، کہ تو روز جو ہے وہ ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کے دل میں رحم آیا، آپ چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، اور چھڑانے کے لیے جب آگے بڑھے تو اس بنی اسرائیلی نے سمجھا کہ شاید مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ڈانٹ کے بڑھے تھے کہ تم نے کیا روز کا مذاق بنا رکھا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے فوراً کہا، نہیں موسیٰ تو مجھے مار رہا ہے، تو مجھے مارنے آیا، تو ایسے ہی مارنے آیا جیسے تو نے کل ایک قبطی کو مار دیا تھا۔ اب راز جو ہے وہ خود اس نے فاش کیا، اور خود فاش کرنے کے بعد جب اس قبطی مصری نے سنا، اس نے جان چھڑائی، دوڑا جا کے سیدھا فرعون کو بتا کہ کل والے کو مارنے والا موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو، اب موسیٰ کے خیر خواہوں میں محل میں سے بھی کوئی ایک تھا، وہ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ فوجیں جو ہیں یا سپاہی نکلتے موسیٰ کو پکڑنے کے لیے، وہ شارٹ کٹ مختصر راستہ اختیار کرتا ہوا موسیٰ کے پاس پہنچا۔ موسیٰ نکل جا، تیرے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے بھاگے تھے، اور یہ وہ قتل تھا جس کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میرا اوپر ان کا ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، یہ کہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ ہے اس کے پیچھے اس کی سٹوری۔ کالا، کہا، کلا، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا، فَاذْهَبَا، بس جاؤ تم دونوں، بِآیَاتِنَا، ہماری جو نشانیاں ہیں وہ ساتھ لے کے جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں تمہارے ساتھ تمہاری باتیں سنتا رہوں گا۔ تسلی رکھو، جب کسی کو کہہ دیا جاؤ نا کہ اچھا تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے بندہ نہ بھی ساتھ ہو، میں تمہاری خبر رکھوں گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنا بندوبست جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ تو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری باتیں سنتا رہوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، جاؤ تم بے دھڑک ہو کے، بلا خوف ہو کے چلے جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی یقین دانی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس بات کو اون کیا، وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں جا کے اس کو چیلنج کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ موسیٰ ڈرتے تھے، بعد میں جو ہے وہ فرعون جو ہے موسیٰ سے ڈرتا لگا تھا، جیسے ہی موسیٰ کو دیکھتا اس کا پیشاب خطا ہو جاتا، کیونکہ اتنے معجزے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو دیے تھے کہ کتنے عذاب آئے اس قوم کے اوپر، اور ہر عذاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ٹلتا تھا۔ تو وہ ڈرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ہوا کیا کہ بعد میں فرعون نے جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دیا۔ دربار میں جب پہنچ کے جو ہے وہ جب بات کی، اچھا تو وہی ہے جو ہمارے گھر میں ہی پلتا رہا ہے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ تو پلا بڑا ہے، اور تو یہ قتل کر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی کا کل آئے گا۔ ہرگز نہیں، جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ، میں تمہیں جو ہے تمہارے ساتھ سنتا رہوں گا۔ فاتیہ، پس جاؤ فرعون کے پاس، فقولو، دو کام کہے گئے کہ جا کے دو پیغام دینے ہیں۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ توحید کا پیغام تھا۔ کیا پیغام تھا؟ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو لفظ رب العالمین ہے نا، کہ تمام جہانوں کا پروردگار۔ اور فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں کائنات کا خالق ہوں، وہ کہتا تھا میں اس وقت میرا حکم، میری ہر چیز جو ہے وہ اس دنیا پہ چلے گی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان میں نے بنائے ہیں، وہ بھی یہ پوجا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو اوتار سمجھتا تھا دیوتا، کون سے؟ سورج کے دیوتا کا، کہ سورج کے دیوتا کو۔ یہ سارے جو ہے مشرکین ڈیفرنٹ، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بت گڑھ رکھے تھے۔ یہ سورج کو پوجنے والی قوم کے جو ہے ان کا اوتار سمجھا جاتا تھا کہ اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور یہ ساری دنیا پہ حکمرانی کے لیے ہے، تو یہاں پہ دنیا میں میرا ہی حکم جو ہے وہ یہاں پہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرما دی تھی، اور وہ لعنت جو ہے وہ رہتی دنیا تک، کہا گیا تھا کہ ان کے اوپر لعنت بستی رہے گی۔ یہ کام فرعون نے کہا تھا تو ساری دنیا نے اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرما دی، اور رہتی دنیا تک، اور آخرت پہ بھی لعنت ہوگی اس کے اوپر۔ تو جو آج اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنے حکم منواتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا؟ آج بھی تو ہے نا،
امریکہ بھی تو کہتا ہے کہ ہاں اس دنیا پہ میرا حکم چلے گا، ٹھیک ہے نمازیں پڑھنی ہے پڑھتے جاؤ۔ کیا بنی اسرائیل کو انہوں نے اللہ کی عبادت سے روکا تھا؟ کہیں نہیں روکا تھا۔ تو وہ تو ایسے ہی تھا، وہ کہتا کہ دنیا اس پہ حکم میرا چلے گا، میں جو ہے وہ ہوں پروردگار ہوں، میں کسی کی جان چھوڑ چاہوں تو بخشی کر دوں، چاہوں تو جان جو ہے وہ لے لوں۔ یہ سارے جو دریا چلتے ہیں یہ سارے مجھے جو ہے وہ سیراب کرنے کے لیے چلتے ہیں، یہ زمینیں جو ہیں وہ مجھے جو ہے وہ کھانے دینے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ اگاتی ہیں۔ تو یہی سب کچھ وہ کہتا تھا، اس کے اوپر تو لعنت ڈال دی گئی۔ جو آج کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دو، یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم چاہیں تو گندم کسی کو کھانے کے لیے نہ دیں، دریا میں بہا دیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا کیا گیا، ہم اس دنیا کے حکمران ہیں، جس کو چاہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف سے ایک مرتا ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے پوری قوم کو تہو تیگ کر دیا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد کیا حال ہوا؟ آج دیکھ لیجئے کشمیر میں کوئی ایک مسلمان اٹھ کے جو ہے وہ آواز ایک نعرہ لگاتا ہے تو پورے کے پورے خاندان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک کسی اسرائیلی کو فلسطینی قتل کرتا ہے تو پوری کی پوری جو ہے وہ محلے کے اوپر جو ہے وہ توپیں چڑھا دی جاتی ہیں۔ تو یہی وہ بات تھی، اس کے اوپر لعنت ڈال دی گئی۔ یہ سوچنا آج کا میرا اور آپ کا کام ہے کہ جو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ کے احکامات کے مقابلے میں، ان کا کیا حل ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم سوچیں اس کے اوپر۔ ایک بات تو یہ کہے گی کہ رب العالمین میں توحید کا پیغام دیا گیا کہ وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ جس نے سب کو تخلیق کیا، جو سب کا خالق ہے اور سب کی بقا جو ہے وہ اس کے پاس ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ایک توحید کا پیغام دو اور دوسرا ان ارسل، اور یہ کہ بھیج دو معانا ساتھ میرے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کی جان چھوڑ دو۔ اب بنی اسرائیل کے 400 سال تک غلامی میں رہی تھی بنی اسرائیل کی قوم۔ آئے کیسے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائی جو ہے وہ وہاں پہ آ کے بس گئے، تو اس کے بعد سے 400 سال تک پھر یوسف علیہ السلام تک بات ٹھیک رہی، اس کے بعد اولادیں جو ہیں وہ پھر نالائق ہوئیں اور پھر غلامی میں چلے گئے، اور پھر غلامی کی چکی میں ایسے پسے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ اب ان کو کام کرنے کے لیے چاہیے بھی تھے غلام، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آبادی بڑھ جائے۔ اب دو اس میں روایت ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس نے جو ہے مجھے جو ہے تباہ و برباد کر دیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ ان سارے بچوں کو قتل کر دو، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی نسل کشی کر دو۔ نسل کشی کرنے کے لیے پہلے اس نے کہا جتنے بچے ہیں سارے مار دیا کرتے تھے وہ، پھر اس نے کہا جب مار دیں گے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا، چلو ایسے کرو 1 سال مار دیا کرو 1 سال چھوڑ دیا کرو۔ تو یہ تو حال تھا ان کا۔ ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اپنے گھروں میں کام کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان سے بیگاریں لی جاتی تھیں، غلامی کی زندگی تھی ان کی۔ تو ان کو چھوڑو، ان کی جان چھوڑ دو، ان کو میرے ساتھ جو بچوا دو۔ انشاءاللہ اسی بات کو کل ہم آگے بڑھائیں گے۔ میں پھر عرض کر دوں، ان آیت کریمہ کا پیش نظر اپنے سامنے رکھیے۔ کیوں جو ہے یہ آیت کریمہ ایک بات ہوتے ہوتے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ بات مشرکین مکہ کی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، کہہ رہے تھے نشانیاں لاؤ، اور نشانیوں کے اللہ نے کہا تھا نشانیاں دے بھی دیں تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ نشانی دیکھنی ہے تو زمین کو دیکھو، یہ زمین جو ہے جو نباتات اگاتی ہے، پانی وہی ہے، سورج وہی ہے، زمین وہی ہے، مختلف پھل ہیں لیکن یہ سب کچھ اگا رہی ہے۔ زمین میں سے ایک درخت نکلے تو وہ تمہیں نشانی نظر نہیں آتا، ہاں زمین میں سے اگر ایک اونٹ نکلا ہے تو وہ تمہیں نشانی بن جاتا ہے تمہارے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس سے پھر بتایا گیا کہ مشرکین مکہ تم دیکھ لو کہ کتنی بڑی فوج تھی جس کے سامنے جو ہے وہ ٹکر لی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون نے۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔